उलमा है वारिसीने अंबिया, दामन इनका सब आओ थाम लें। ये बांटते हैं इल्म की मीरास, जन्नत के इनसे आओ दाम लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम है वारिसीने अंबिया। आज के प्रोग्राम में हम जिस शख्सियत का जिक्र खैर करेंगे, रब तबारक व तआला ने उन्हें कई उलूम से सरफराज फरमाया था, लेकिन बिलखुसूस इल्म हदीस के हवाले से उनका एक रोशन नाम है। उस शख्सियत ने वैसे तो कई किताबें तहरीर की हैं, लेकिन उनकी एक किताब उनकी वजह शोहरत है, और जब से वो किताब तसनीफ़ की गई उस ज़माने से लेकर आज तक उलमाए किराम उस किताब को पढ़ते और उसकी बरकतें लेते चले आ रहे हैं। वो शख्सियत कौन है? दुनिया उन्हें काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद करती है। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये इल्मी दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, और बिलखुसूस हदीस मुबारका की जो तशरीहात होती हैं, जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं, उसमें जिन उलमाए किराम के नाम सरे फहरिस्त शुमार किए जाते हैं, तो उनमें काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी आते हैं। हदीस की तशरीहात के हवाले से आपका नाम और आपका हवाला एक अथॉरिटी समझा जाता है। काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इब्तिदाई तारुफ के हवाले से हम सुनते हैं कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह किस सदी के बुजुर्ग थे, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत कब और कहाँ हुई। चुनाचे काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह का असल नाम अयाज बिन मूसा बिन अयाज है, यानी आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का अपना नाम भी अयाज है और आपके दादा जान का नाम भी अयाज है। आइन के नीचे जेर और या पर जबर अयाज, ये इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ है। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के वालिद का नाम मूसा है, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की कुनियत अबुल फजल है, जो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम की इब्तिदा में जिक्र की जाती है। काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सन्ने विलादत के हवाले से मुर्रिखीन ने तहरीर किया कि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत बासआदत सन 476 हिजरी में हुई। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो आबाओ अजदाद थे वो उंदुलुस के रहने वाले थे। फिर उंदुलुस से आपके दादा नकल मकानी करके फारिस के इलाके में आए, और फिर यहाँ से आप सबता नामी इलाके में तशरीफ लाए, और काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत भी सबता के मकाम पर हुई। इसीलिए काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के साथ सबती लिखा जाता है। सबती से मुराद के सबता के रहने वाले, चूँकि आपका ये जाए विलादत है, आपका मौलिद है, आपका जाए पैदाइश है, इसलिए सबता की निस्बत से आपको सबती कहा जाता है। और चूँकि आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के आबाओ अजदाद उंदुलुस के रहने वाले थे, लिहाजा आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के साथ उंदुलुसी भी तहरीर किया जाता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह चारों बड़े आइम्मा में से दूसरे बड़े इमाम हज़रत सय्यदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकलीद करने वाले थे, आपकी पैरवी करने वाले थे। फ़िकी मसाइल में हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहकीकात को फॉलो करने वाले थे, इसीलिए काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम के साथ मालिकी लिखा जाता है। ये मालिकी किसी इलाके या किसी शख्स की निस्बत से नहीं, बल्कि इस एतबार से है कि काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद और फॉलोवर थे। और यही बात है कि काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तहकीकात में, आपकी किताबों में फ़िक़े मालिकी की बड़ी तरजीहात मिलती हैं, यानी मुख्तलिफ एतबारात से मुख्तलिफ मसाइल में काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की फ़िक़्ह को प्रोमोट फरमाया है और इसी की तरजीहात को जिक्र फरमाया है। मदनी चैनल के नाज़रीन, काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपना बचपन का और इब्तिदाई जवानी का जो अरसा है वो उसी इलाके सबता के मकाम पर गुजारा जहाँ आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की विलादत हुई। उसके बाद आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उंदुलुस की तरफ सफ़र किया और वहाँ इल्म दीन हासिल किया, और बिलखुसूस कुर्तबा के मकाम पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस वक्त के जय्यद उलमा और मशाइख से ज़ानो तलम्मुस तय करते हुए इल्म दीन हासिल किया, और तकरीबन 20 साल की उम्र ही में आपके असातिज़ा ने आपको इल्म हदीस के हवाले से सनद अता फरमाई थी। यानी 20 साल की इंतहाई कम और मुख्तसर उम्र में काजी अयाज मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह के असातिज़ा ने आप पर एतिमाद करते हुए इल्म हदीस के हवाले से आपको सनद जारी फरमाई। क्योंकि आप रहमतुल्लाह
تعالیٰ نے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ بالخصوص علم حدیث کو فوکس کرتے تھے اور اس میں آپ اپنا وقت صرف کرتے تھے، اور علم دین کے حصول کے لیے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زمانہ طالب علمی میں بھی بڑی کوششیں کی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی کوشش کا آپ کو یوں بھی ثمر عطا فرمایا کہ آگے چل کر جب آپ تحقیقات کی دنیا میں پہنچے تو علم حدیث کے حوالے سے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی تشریحات کو، آپ کی تحقیقات کو بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے محققین سراہتے ہیں اور بطور حوالہ اس کو پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک کی ایک شاندار کتاب ہے صحیح مسلم، جو بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر پر انتہائی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب پر ویسے تو کئی علماء نے شروحات لکھی ہیں، تشریحات لکھی ہیں، لیکن مسلم شریف کی جو سب سے زیادہ مشہور شرح مانی جاتی ہے وہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کی شرح ہے، جس کا نام المنہاج ہے، جس کو شرح مسلم اور شرح نووی بھی کہا جاتا ہے۔ اور عموماً مسلم شریف جو چھپتی ہے، شائع ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی کی یہ شرح بھی شائع کی جاتی ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کا علم حدیث میں ایسا مقام و مرتبہ ہے کہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی مسلم شریف کی احادیث کی تشریحات کے تحت جا بجا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کی گئی تحقیقات کو اپنی شرح کا حصہ بناتے ہیں۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بہت سی کتابیں تصنیف کی۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 34 کتابیں ایسی ہیں جو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف منسوب ہیں۔ اکمال الملعم کے نام سے ایک خوبصورت کتاب ہے جو کہ صحیح مسلم شریف کی شرح ہے، اور اس کے مصنف قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی ہیں۔ تو یوں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی شارح مسلم بھی ہیں، اور امام نووی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی مسلم شریف ہی کی جب شرح تحریر کی تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کے کلام سے بڑا استفادہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی کئی شروحات تحریر کی گئیں، اور ان میں سر فہرست دو بڑی شروحات ہیں، عمدۃ القاری اور فتح الباری۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کو رب تبارک و تعالی نے علم حدیث میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے محدثین، شارحین حدیث اور محققین نے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کو بطور دلیل اپنی کتابوں میں، اپنی تحقیقات میں شامل کیا۔ چنانچہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری، جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں جا بجا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کی عبارات کو اور آپ کے حوالہ جات کو ذکر کیا۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب فتح الباری، جو کہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں بھی جا بجا احادیث کی تشریحات کے تحت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کی عبارات کو، آپ کے کلام کو اور آپ کی تحقیقات کو ذکر کیا۔ اور اس کے بعد بھی جو علماء شارحین حدیث دنیا میں تشریف لاتے رہے، کتابیں تصنیف کرتے رہے، تو ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ حدیث کی دنیا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تشریحات اور وضاحت میں جہاں دیگر علماء کرام کا نام آتا ہے، وہیں پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تقریباً تمام ہی شروحات میں آپ کا ذکر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کو رب تبارک و تعالی نے کئی علوم پر مہارت عطا فرمائی تھی، فقہی اعتبار سے بھی آپ کا بہت بڑا مقام و مرتبہ تھا، اور مالکیہ یعنی فقہ مالکی کو فالو کرنے والے علماء اور محققین اور مفتیان کرام میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کا بہت بڑا نام تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ تقریباً 28 سال کی عمر میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے مناظرہ بھی کیا۔ مناظرہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس کے لیے کئی علوم کی حاجت ہوتی ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے صرف 28 سال کی عمر میں مناظرہ کیا، اور رب تبارک و تعالی نے آپ کو یہ اعزاز بھی بخشا کہ آپ اپنے علاقے کے مسلمانوں کے قاضی بھی بنے، یعنی جج بھی بنے، اور آپ شرعی فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کے نام کی ابتدا ہی میں یہ ٹائٹل ذکر کیا جاتا ہے، قاضی۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور انگلش میں اگر اس کی تشریح کریں تو اس کا مطلب ہے جج، یعنی جو فیصلہ کرتا ہے، جو عدلیہ کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کو قاضی جو کہا جاتا ہے وہ صرف ایک تبرک کے طور پر یا مبالغتاً نہیں کہا جاتا، بلکہ دیگر کئی ایسے علماء جن کو عہدہ قضا ملا ان میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی شمار آتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کافی عرصے تک سبتہ کے علاقے، جو کہ آپ کا جائے پیدائش ہے، جہاں آپ نے اپنا بچپن اور جوانی کا ایک بہت بڑا عرصہ گزارا ہے، تو سبتہ کے علاقے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے ایک عرصے تک
قاضی کے منصب پر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرطبہ میں بھی قضاء کے منصب پر فائز رہ کر دین اسلام کو اور مسلمانوں کو نفع پہنچایا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب قاضی بنے یعنی جج بنے تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ مورخین تحریر کرتے ہیں کہ جب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی بنے اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک صرف 35 سال تھی۔ 35 سال کی مختصر سی زندگی میں گویا کہ ایک جوانی کی عمر ہی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو رب تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ علمی مقام تھا، آپ کی وجاہت تھی اور دیگر علماء پر آپ کی یہ برتری اور فوقیت تھی کہ قضاء کے منصب کے لیے، قاضی کے منصب کے لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتخاب کیا گیا۔ اس لیے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام کی ابتدا میں قاضی لکھا جاتا ہے، قاضی ایاز مالکی۔ مدنی چینل کے ناظرین، علماء کرام نے اس مقام پر بڑی خوبصورت بات ذکر کی ہے جس سے ہمیں قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی علمیت کا اور بالخصوص حدیث دانی کا علم ہوگا۔ دین اسلام میں کئی ایسی شخصیات ہیں کہ جن کو اپنے دور میں، اپنے علاقوں میں قاضی کا، قاضی القضات کا منصب ملا اور وہ قاضی کے منصب پر رہے، جیسے کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اپنے دور میں قاضی کے منصب پر فائز تھے۔ تو کئی علماء کرام ہیں جنہیں عہدہ قضاء ملا، جج بننے کا موقع ملا اور انہوں نے دین اسلام کی اس طور پر بھی خدمت سر انجام دی، تو ان کے نام کے ساتھ قاضی لکھا جاتا ہے۔ لیکن شروحات حدیث میں یعنی حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی جب ایکسپلینیشن کی جاتی ہے، ان کی وضاحت کی جاتی ہے، احادیث کے معانی اور مطالب کو بیان کیا جاتا ہے اور اس سے متعلق کئی کتابیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بخاری شریف کی شروحات ہیں، مسلم شریف کی شروحات ہیں، مشکات شریف کی شروحات ہیں۔ حدیث کی مختلف کتابوں کی علماء کرام نے مختلف زبانوں میں تشریحات کی ہے، تو ان کتابوں کو جن میں حدیث کی تشریحات کی جائیں، حدیث کو ایکسپلین کیا جائے، انہیں شروحات حدیث کہا جاتا ہے۔ تو علماء کرام نے ذکر کیا کہ حدیث کی شرح کے تحت ان کتب میں جب قال القاضی کہا جائے، قال القاضی کا مطلب ہے کہ قاضی نے کہا، اب پڑھنے والے اور سننے والے کو کیا علم کہ اس قاضی سے مراد کون ہے، کیونکہ لفظ قاضی تو کئی علماء کرام کے نام کے ساتھ بطور ٹائٹل استعمال ہوتا ہے، تو جب بھی قال القاضی کہا جاتا ہے، اگر آگے کسی بزرگ کا، کسی محدث کا، کسی فقیہ اور محقق کا نام ذکر کیا جائے تو اس سے مراد وہ شخصیت ہے۔ لیکن اگر شروحات حدیث میں مطلقاً کہا جائے قال القاضی کہ قاضی نے کہا اور آگے پھر حدیث کی تشریح کی جائے تو علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ شروحات حدیث میں جب مطلق قال القاضی کہا جائے کہ قاضی نے کہا تو اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ وہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ گویا کہ آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ حدیث کی دنیا میں تشریحات حدیث میں جب مطلق قال القاضی کہا جائے تو اس سے مراد کوئی اور قاضی نہیں بلکہ وہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کئی اچھی صفات کے حامل تھے۔ رب تبارک و تعالی نے آپ کو کئی خوبیوں کا جامع بنایا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں علماء کرام نے تحریر کیا کہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ لہو و لعب یعنی فضول کاموں سے بچا کرتے تھے۔ زمانہ طالب علمی ہو یا باقاعدہ عملی میدان میں، تحقیق کے میدان میں آ کر دین متین کی خدمت کرنے کا مرحلہ ہو، قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ فضول کاموں سے اجتناب کیا کرتے تھے، اور یہ بندہ مومن کی شان ہے اور بندہ مومن کی اچھی صفات میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں کو چھوڑ دے، ایسے کام کہ جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہو بندہ مومن کو، نہ آخرت میں فائدہ ہو۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ آپ نے اپنے وقت کا بہتر اور اچھا استعمال فرمایا۔ لہو و لعب اور فضول کاموں سے بچتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شاندار انداز میں دین متین کی خدمت کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن مجید کے حافظ بھی تھے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے، یعنی اپنی علمی مشغولیت، زمانہ طالب علمی میں علم سیکھنے کے جو مراحل اور تقاضے ہیں ان کو نبھانے کے ساتھ ساتھ اپنی تحقیق اور دیگر معاملات کو ساتھ چلاتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید سے ایسی لو لگائی کہ آپ کے عمدہ اور نمایاں اوصاف میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے تھے، اور شب داری، نفلی عبادت، رب تبارک و تعالی کا خوف و خشیت اور رب تبارک و تعالی کی طاعت کا اگر معاملہ دیکھا جائے تو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ اس معاملے میں بھی کسی سے پیچھے نہ تھے۔
چنانچہ رات کا آخری پہر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قیام میں گزارتے، یعنی کہ عبادت کیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک وصف یہ بھی بیان کیا گیا کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے صدقہ دیا کرتے تھے، غریبوں، مسکینوں اور بیواؤں پر آپ بڑی شفقت کیا کرتے تھے، اور معاشرے کے جو کمزور طبقے کے افراد تھے مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا خیال رکھا کرتے تھے، اور جس قدر آپ سے ہو سکتا آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے دکھیاروں کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ تو صدقے کے ذریعے، مال کے ذریعے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ غریبوں مسکینوں پر احسان اور مہربانی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو قاضی بنے تھے اور آپ نے جو فیصلے فرمائے، تو آپ کا یہ عہدہ قضا پر رہنا اور اس پورے عرصے میں جو آپ کی کارکردگی تھی اس کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے ذکر کیا کہ کان قاضیا عادلا، کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عدل و انصاف کرنے والے قاضی اور جج تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عہدہ قضا پر فائز ہونے کے بعد بھی شریعت اسلامیہ کے احکام ہی کو فالو کیا، اور دین متین میں جو انصاف کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور حقدار کو اس کا حق دلوانے کا جو اسلام کی طرف سے ایک خوبصورت میسج اور حکم ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے عہدہ قضا پر رہ کر بھی حق ہی کا بول بالا کیا اور انصاف ہی کے پیغام کو عام کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زبردست خطیب بھی تھے، یعنی اپنے بیان اور تقریر کے ذریعے بھی دین متین کی خدمت فرمایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ شاعر تھے، یعنی کہ فن شاعری سے بھی قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شغف تھا۔ اصولی فقہ پر مہارت رکھنے والے، علم تاریخ کو جاننے والے، اور عرب کے ایام اور انصاب یعنی عرب کی جو تاریخ اور ہسٹری ہے اس پر بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو انتہائی عبور حاصل تھا۔ لیکن تمام تر علوم میں دیکھا جائے، علم حدیث میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کئی کتابیں ہیں، کئی موضوعات پر آپ نے تصانیف کی، اور علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ کے زمانے میں جو آپ کا علاقہ تھا سبتا، جو آپ کا مولد تھا، جائے پیدائش تھا، تو اس مقام پر جتنے بھی علماء تھے، آپ کے شہر کے تمام علماء میں آپ کو یہ امتیاز اور خصوصیت حاصل تھی کہ آپ کثیر التصانیف عالم دین تھے، یعنی کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنی کتابیں تحریر کی کہ آپ کے زمانے اور آپ کے شہر میں آپ سے بڑھ کر تصانیف کرنے والا، کتابیں تحریر کرنے والا کوئی اور عالم نہیں تھا۔ تو علماء اسلام میں وہ علماء جنہوں نے کثرت سے کتابیں تحریر کی اور مختلف موضوعات پر تحقیقات کے جوہر دکھائے، تو ان میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی آتا ہے کہ آپ کثیر التصانیف علماء میں شمار ہوتے ہیں۔ ویسے تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریباً 34 کتابیں ہیں، مختلف موضوعات پر آپ نے کتابیں تحریر کی، صحیح مسلم شریف کی بھی آپ نے شرح تحریر کی، لیکن آپ کی تمام تر کتابوں میں جس کتاب کو مقبولیت عامہ حاصل ہے، اور جو کتاب شہرہ آفاق ہے، اور جو کتاب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام کے باقی رہنے کی ایک بڑی وجہ ہے، وہ شفا شریف ہے۔ شفا شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فضائل، محاسن، آپ کی خوبیوں، آپ کے اوصاف اور آپ کی سیرت سے متعلق انتہائی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کا پورا نام ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ، لیکن اس کو شارٹ فارم میں شفا شریف یا الشفاء کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ عربی زبان کی کتاب ہے اور اتنی مبارک اور بابرکت کتاب ہے کہ جس طرح حدیث کی کتابوں کی سندیں دی جاتی ہیں، اجازتیں دی جاتی ہیں، تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب شفا شریف کو بھی ایسی ہی اہمیت حاصل ہے۔ اور چونکہ اس کا نام شفا شریف ہے، لہٰذا یہ کتاب اسم بمسمہ ہے، کیونکہ کئی علماء کرام نے اپنے تجربات کی روشنی میں ذکر کیا کہ یہ کتاب باعث شفا ہے۔ جس گھر میں یہ کتاب ہوتی ہے وہاں برکت کا نزول ہوتا ہے اور وہاں کے رہنے والے برکت پاتے ہیں، اور اس کتاب کا پڑھنا بھی باعث شفا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کے حوالے سے انتہائی شاندار انداز میں تحقیق فرمائی، اور جب سے یہ کتاب لکھی گئی اس زمانے سے لے کے آج تک یہ علماء کرام کے درمیان متداول اور مشہور ہے، یعنی علماء کرام اس کتاب کو پڑھتے ہیں، اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف، آپ کی سیرت، آپ کے فضائل پر بعد میں جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، تقریباً تمام ہی کتابوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تصنیف شفا شریف کے حوالے موجود ہیں۔ الحمدللہ مدنی چینل پر بھی باقاعدہ اس کتاب کے حوالے سے ایک سلسلہ کیا گیا درس شفا شریف کے نام سے، اور اس میں الحمدللہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کے کئی اقتباسات کو، کئی خوبصورت مضامین کو درس کے طور پر ایک
باقاعدہ ٹیچنگ کے طور پر الحمدللہ ریپریزنٹ کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتاب اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ بعد میں کئی علماء کرام نے اس کتاب کی تشریحات لکھی، یعنی شفا شریف میں کیا مضامین ہیں، کیا معانی بیان کیے گئے ہیں، ان کو مزید ایکسپلین کرنے کے لیے وقت کے بڑے بڑے محققین نے شفا شریف کی شروحات تحریر کی، اور ایک اندازے کے مطابق اس ایک کتاب شفا شریف کی تقریباً 26 شروحات تحریر کی گئیں، جن میں 2 شروحات یعنی 2 تشریحات بڑی مشہور ہیں۔ ایک حضرت علامہ شہاب الدین خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے نسیم الریاض، عربی زبان میں یہ کتاب ہے جو شفا شریف ہی کی شرح ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخ علی بن سلطان المعروف علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی شفا شریف کی شرح تحریر کی ہے، جس کا نام ہے شرح الشفا، یہ بھی عربی زبان میں ہے، اور علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے خوبصورت اور محققانہ انداز میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب شفا شریف کی شرح تحریر کی۔ یہ کتاب علماء میں بھی مقبول عام ہے اور اس کو بارگاہ رسالت میں بھی مقبولیت کا درجہ حاصل ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے نے خواب دیکھا کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ایک سونے کا تخت ہے جس پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی حاضر ہیں، یعنی آپ کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ کہ سونے کے تخت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار کائنات موجود ہیں، اور ان کے ساتھ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی حاضر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھتیجے نے خواب کی حالت میں یہ منظر دیکھا تو ان پر ایک جلال اور ہیبت طاری ہو گئی، اتنا عظیم منظر دیکھ کر۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب ہی کی حالت میں اپنے بھتیجے سے ارشاد فرمایا کہ اے بھتیجے، کتاب الشفا کو مضبوطی سے پکڑ رکھو، یعنی کہ جو میں نے کتاب تحریر کی ہے اس کو مضبوطی سے اپناؤ، اس کا مطالعہ کرو، اس کی برکتیں حاصل کرو، اور اسے اپنے لیے دلیل راہ بناؤ۔ گویا کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بھتیجے کو ان کی خواب میں یہ اشارہ کر رہے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ جو مجھے مقام عطا ہوا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اتنے عظیم اعزاز سے نوازا، تو اس کا سبب اس کتاب کی تصنیف ہے، یعنی شفا شریف لکھنے کی برکت سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ رسالت میں بھی یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ویسے تو کئی القابات ہیں، آپ کو قاضی بھی کہا جاتا ہے، آپ بہت بڑے محدث، مؤرخ اور فقیہ بھی تھے، لیکن آپ کے نام کے ساتھ ایک اور ٹائٹل ذکر کیا جاتا ہے شیخ الاسلام، یعنی اسلام کی انتہائی بزرگ ترین ہستی۔ یہ امت کے چند ہی علماء ہیں جن کے لیے شیخ الاسلام کا ٹائٹل استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی ان جلیل القدر علماء اور ائمہ میں ہوتا ہے جن کو دنیا شیخ الاسلام کے ٹائٹل سے یاد کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 صدی کے بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت تو 476 ہجری میں ہوئی، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال سن 544 ہجری میں ہوا۔ تاریخی وصال کے حوالے سے ذکر کیا گیا کہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 9 جمادی الثانی سن 544 ہجری میں شب جمعہ وصال فرمایا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مراکش میں ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب وصال فرمایا تو اس وقت آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 1 سال تھی، یعنی 69 سال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم و عرفان سے حصہ عطا فرمائے، اور بالخصوص آپ نے جو شفا شریف تحریر کی اور علماء اہل سنت نے اس عربی کتاب کا اردو زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے مضامین اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے خوبصورت پہلوؤں کو سننے سمجھنے اور اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہیں وارثین انبیاء، دامن ان کا سب